बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बरखा और बादल के पार्ट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। बरखा ने खुमार आलूदा निगाहों से मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा तो मुझे कई जिंदगियां मिल गई। हमारी मंजिल आ चुकी है, बरखा ने दरियाफ्त किया। मैंने असबात में सर लाया, बरखा का बैग उठाया और ट्रेन से नीचे उतर आया। स्टेशन से बाहर आकर हमने रिक्शा लिया और फाहद के घर का पता बताया। फाहद के दरवाजे पर रुककर मैंने किराया अदा किया। अब मुश्किल मरहला फाहद को सूरत हाल से आगाह करने का था। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। बरखा भी सहमी हुई मेरे करीब खड़ी थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। फाहद हमारे सामने था। वो मुझे इस वक्त अचानक देखकर हैरानो परेशान रह गया और बराबर में मौजूदा बुरखा पोश खतून को देखकर इसकी आंखें मजीद हैरत से फैल गई। क्या हुआ बादल, खैरियत? फाहद, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, फिल वक्त तुम अंदर आने दो। अरे आओ आओ। वो हमें लेकर बैठक में आ गया। मेरे कहने पर बरखा ने नकाब उल्ट दिया और मैंने फाहद को तमाम माजरा सुना दिया। फाहद ने तमाम बातें सुनकर हमें दिलासा दिया कि वो हमारी हर तरह की मदद करेगा। फिर अचानक इसकी निगाह बरखा के सरापे से टकराई तो वो दम खुद रह गया। इस परेशान कुन हालात में भी वो बला की हसीन लग रही थी। फाहद तो बरखा के हुस्न से जैसे दीवाना होकर रह गया था। फिर यकायक इससे मौजूदा सूरत हाल का एहसास हुआ तो उसने अंदर जाकर बहनों से बात की और फिर इसकी एक बहन बरखा को अपने साथ ले गई। उन्होंने बरखा को खाना खिलाया और नहायत अपनायत के साथ सुलाया। मैं फाहद के साथ अपने आइंदा अमल के बारे में मंसूबे बनाने लगा। आज की रात मेरे लिए एक अनोखी रात थी जिसका मैंने फकत ख्वाब देखा था। आने वाला हर दिन कितना पुरमसरत गुजरेगा इसका तस्वर मुझे मदहोश कर रहा था। मेरी आरज़ू मुझे मिल गई थी। जुस्तजू खत्म हो गई थी। नहीं, जुस्तजू खत्म नहीं हुई थी। जुस्तजू में ठहराव आ चुका था। दूसरी सुबह नहायत खूबसूरत थी। हर चीज मुझे मुबारकबाद पेश करती हुई महसूस हो रही थी। आज मेरा निकाह बरखा से होना तय पाया था। मैं बाजार गया और एक नहायत नफीस और खूबसूरत शरारा सूट बरखा के लिए खरीद लाया और साथ में एक नाजुक सी अंगूठी भी लाया। मैं इससे ज्यादा बरखा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। पैसों की कमी थी, फिर भी मैं शादी के दिन बरखा को बिल्कुल सादगी में देखना नहीं चाहता था। अपनी हैसियत के मुताबिक मुझसे जो हो सका कर लिया। शाम को हमारा निकाह हो गया। बरखा को फाहद की बहनों ने नहायत नफासत से तैयार कर लिया था। बरखा ने वो तमाम जेवर भी पहना जो वो अपने साथ लाई थी। फिर बरखा और मैं फाहद के साथ एक दूसरे घर में मुंतकिल हो गए जो कि दूसरे इलाके में था। फाहद के वालिद का इंतकाल हो चुका था और फाहद ही घर का कफील था, मगर इसे पैसे की कमी नहीं थी। वालिद की छोड़ी हुई काफी जायदाद थी और अच्छा खासा कारोबार भी था। आज मेरी शख्सियत की तकमील हो गई। पहले सिर्फ बादल था, अब बरखा बादल यकजा हो गए। मैंने इसे मुंह दिखाई में वो नाजुक सी अंगूठी पहनाई और बोला, मेरी हैसियत यही है। ये हल्की सी अंगूठी मगर ये जेवर जो तुमने पहन रखे हैं मुझे सांप बिच्छू की मांद महसूस होते हैं जो तुम्हें डस रहे हैं। तुम मेरी बीवी हो। आज के बाद ये जेवर मत पहनना। मैं अपनी मेहनत और कमाई से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें जेवरात से आरास्ता कर दूंगा। तुम मेरी हो और तुम्हारी हर चीज मेरी होनी चाहिए। बरखा मेरे इस नजरिए पर दंग रह गई। मेरे ये अल्फाज बरखा के लिए इन जेवरात से बढ़कर हसीन सौगात थे। बरखा ने मुझे देखा और फिर अंगूठी को ऐसे महसूस किया कि इसने कारून का खजाना पा लिया हो और वो इसकी असेर हो गई। यही तो मैं चाहता था। जिंदगी नहायत पुर लुत्फ गुजरने लगी थी। मुझे एक प्राइवेट स्कूल में फाहद की मार्फत मुलाजमत मिल गई थी और फिर मेरे पास ट्यूशन पढ़ने वाले भी आ गए। पैसे की फरौनी तो ना थी मगर इस घर के हर कोने से मोहब्बत टपकती थी। 2 माह गुजर चुके थे और बरखा अपने माजी को तकरीबन फरामोश कर चुकी थी। मैं अपने घर वालों को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर चुका था और 2000 रुपए जमा करके मनी ऑर्डर कर दिया था, मगर अपना पता जाहिर ना किया क्योंकि मैं जानता था कि अबू जरूर आएंगे और फिलहाल इनका सामना करने की मुझ में हिम्मत ना थी। बरखा की माँ ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। अखबार में बरखा की तस्वीर भी शाया हुई थी मगर इससे कुछ हासिल ना हुआ। मैं तो इसके वहमो गुमान में भी ना था। बरखा मुकम्मल बदल चुकी थी। वो मुस्तकबिल बुरखा पहनने लगी थी और मुकम्मल तौर पर खतून खाना बन गई थी। इसने घर से निकलना तकरीबन
ترک کر دیا تھا۔ وہ محلے میں بھی کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ وہ اور میں اکثر گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ میں اس کی تقریباً ہر خواہش بوتل کے جن کی طرح پوری کرتا۔ ناممکن خواہش تو برخا کرتی ہی نہیں تھی کیونکہ اسے میری کل آمدنی کا اندازہ تھا۔ ایک مرتبہ برخا نے مجھ سے گھر میں ٹیوشن پڑھا کر میرے ساتھ مالی مدد کا تذکرہ کیا تو میں طیش میں آ گیا۔ تمہیں کون سی خواہش پوری کرنی ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ میں ملال سے بولا، نہیں بادل، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں بھی تو گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اداس سی ہو گئی اور پھر مجھے منانے لگی اور 1 منٹ میں ہی میرا غصہ ہوا ہو گیا۔ اب جب کبھی میں کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہتا تو وہ ناراض ہو جاتی اور پھر 3 لمحے کی ناراضگی اور پھر مان جانا۔ یہی ہماری زندگی کی تفریح تھی۔ ہم نہایت خوش اور اپنی اپنی پیڑھیوں پر رواں دواں تھے۔ فاہد بھی تقریباً روزانہ ہی ہمارے گھر آتا۔ رات کو دیر تک ان میں ہنسی مذاق جاری رہتا مگر فاہد کی چور نگاہیں ہر وقت برخا کا طواف کرتی۔ برخا کی بنی ہوئی چائے، برخا کا پکا ہوا کھانا، ہر عمل کی تعریف کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا۔ یار بادل، ایسی برخا کہیں ہمیں بھی دکھ جائے تو ہم بھی تمہاری طرح ذرا تخیر نہ کریں۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آتا مگر میں اس بات کو فاہد کی شوخ زبانی کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، لیکن برخا نظر انداز نہ کرتی۔ اسے یہ جملے، یہ تعریفیں کچھ مشکوک سی لگتی تھی۔ اسے اندر ہی اندر خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے آخر ایک دن مجھ سے کہہ دیا، فاہد کا مذاق کرنا، میری تعریفیں کرنا مجھے ایک آنکھ نہیں باتا، ہمیں اس سے میل جول کم کر دینا چاہیے۔ ارے برخا، تم تو بس چڑ جاتی ہو، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، یہ سب وہ مذاق کرتا ہے اور دیکھو اس نے ہماری مشکل ترین وقت میں کتنی مدد کی ہے۔ اب اس سے لا تعلق ہو جانا آسان فرموشی ہوگا۔ وہ زبان کا بے باک ضرور ہے مگر دل اس کا شیشے کی مانند ہے۔ میں نے الٹا اسے اتنا مقدس بنا دیا کہ برخا ابدیدہ سی ہو کر کمرے میں چلی گئی اور میں اسکول واپس آ کر میں نے برخا سے کہا، برخا ذرا سوچو میں فاہد کو کیسے منع کر سکتا ہوں، ہم اس کے مکان میں کرایہ دار ہیں اور اس کے مقروض بھی ہیں۔ برخا اداس تھی اور خاموش رہی۔ اچھا، جب تک میں دوسرے گھر کا انتظام کر لوں اور اس کا قرض اتارنے کا بندوبست ہو جائے تب تک تم میری خاطر دل پر جبر کر کے فاہد کو برداشت کر لو۔ میں نے نہایت محبت سے برخا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تو برخا پگھل گئی اور مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ برخا مان تو گئی تھی مگر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اب تو فاہد دن کے وقت میری غیر موجودگی میں بھی آ جاتا۔ برخا کبھی خود کو باورچی خانے میں چھپا لیتی، کبھی باتھ روم میں پناہ لے لیتی مگر وہ نہ ٹلتا۔ اب وہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز، کبھی کوئی تحفہ برخا کے لیے لے آتا۔ برخا کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتی اور تقریباً روز شکایت کرتی مگر ہر بار میں نہایت پیار سے اسے مکان کی تلاش کی تسلی دیتا اور برخا خاموش ہو جاتی۔ اس صبح برخا ابھی نہا کر آئی تھی۔ وہ بال سکھا رہی تھی، نیلے سوٹ میں ملبوس وہ حد درجہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ نیلا رنگ اسے نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی مشابہت دے رہا تھا اور اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں ہیرو کی مانند چمک رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ آج اسکول کا ناغہ کر لوں مگر میرا اسکول جانا بھی بہت ضروری تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آج اسکول کی مصروفیت کے علاوہ کچھ خریداری کر کے لوٹ رہا تھا۔ آج ہمارے ملن کو پورا 1 سال ہو چکا تھا، لہٰذا آج میں از حد خوش تھا۔ آج میری کمیٹی نکلی تھی 8,000 روپے کی۔ 2,000 میں نے فاہد کو دینے کے لیے رکھ لیے اور 6,000 کا ایک نہایت ہی نازک و نفیس سیٹ لیا جس میں سبز رنگ کے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ ہرا رنگ برخا کو پسند تھا کیونکہ برخا نے میرے کہنے پر ماں کے زیورات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لہٰذا آج مجھے اپنا عہد نبھانا تھا۔ اور آج اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے مجھے ایک گھر کے بارے میں آگاہ کیا تھا جو کہ ہمارے لیے کافی تھا اور کرایہ بھی مناسب ہی تھا۔ میں نے ہیڈ ماسٹر سے بات کرنے کو کہا تھا۔ آج میں یہ خبر بھی برخا کو سنانا چاہتا تھا۔ آج برخا کتنی خوش ہو جائے گی، اس کے لیے آج میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ قائم رہے، یہی میرا مقصد حیات ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر تک پہنچا تو دروازے کو کھلا پایا۔
ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ برکھا دروازہ ہمیشہ اندر سے بند رکھتی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا اور سیدھا کمرے میں پہنچا۔ برکھا وہاں نہیں تھی، باورچی خانے میں بھی نہیں تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا۔ میں بخلا گیا کیونکہ برکھا اطلاع کے بغیر آج تک گھر سے نہیں نکلی تھی، اور یہاں تھا ہی کون جس کے گھر وہ جاتی۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کھڑا رہا۔ پھر اچانک میری نظر میز پر رکھے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ بادل، میں اپنی ماں کے گھر سے عزت بچا کر تمہارے پاس آئی تھی اور تم سے تحفظ چاہا تھا، پھر بھی میری عزت نہ بچ پائی۔ تمہارے با اعتماد دوست فہد نے لوٹ لی۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا تھا کہ فہد کی نیت ٹھیک نہیں، مگر تم نے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھایا۔ آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، گلہ ہے تو صرف اتنا کہ تم مجھے تحفظ نہ دے پائے، اور یہ سب کچھ تم نے مجھے دیا۔ میں تمہاری محبت کو بار بار سلام کرتی ہوں۔ تم نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا، اتنا کہ شاید کسی نے کسی سے نہ کیا ہوگا۔ تم بہت اچھے ہو، بہت بہت اچھے اور مقدس، مگر میں غلیظہ ہو چکی ہوں، اس لیے تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ میں جا رہی ہوں، کہاں یہ میں نہیں جانتی۔ زندہ رہوں یا مر جاؤں یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ تم سے آخری دم تک محبت کرتی رہوں گی، مگر اس دنیا میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بادل، برکھا برس چکی ہے اور سورج نکل آیا ہے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر وہی زمین پر ڈہ کر رونے لگا، دہاڑے مار مار کر روتے ہوئے۔ پھر یکا یک مجھے کوئی خیال آیا۔ میں دیوانہ وار فہد کے گھر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ وہ سبز نگینوں والا سیٹ وہیں کہیں گر کر بکھر گیا تھا۔ میں بدحواس سا فہد کے گھر میں گھس گیا اور فہد کو گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا۔ اتفاق سے فہد کے گھر اس دن کوئی نہیں تھا، اس کی ماں بہنیں کہیں گئی ہوئی تھی۔ فہد مزاحمت کرنے لگا، مگر مجھے تو گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں فہد کو مارتا جا رہا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ فہد مار کھا کھا کر ڈہ گیا، اور میں نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھوں کا سکنجا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر مچلنے کے بعد فہد بے حس و حرکت ہو گیا تو میں نے دوڑ لگا دی۔ بس اسٹینڈ پہنچ کر بس میں سوار ہوا، نہ جانے بس کہاں جا رہی تھی، اس سے مجھے کیا غرض۔ برکھا بھی تو انجانے سفر پر جا چکی تھی، میں بھی اسی سفر پر چل پڑا۔ منزل سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، آج بھی اسی سفر پر ہوں۔ پہلے میں جو خواب دیکھتا تھا، برکھا کا مینار سے گر جانا اور اس کے بالوں میں لگائے ہوئے پھول سے لہو نکل آنا اور برکھا کا خون سے بیگتا گال، آج ان خوابوں کی تعبیر مجھے مل چکی تھی۔ میں وہیں آ چکا تھا جہاں سے چلا تھا۔ برکھا کی تلاش میری زندگی تھی، مگر پہلے کی تلاش اور اس تلاش میں فرق یہ ہے کہ اس وقت میں برکھا کی قربت سے ناشنا تھا اور اب میں اسے پا کر کھو چکا تھا۔ اب میں شہر شہر بھٹکتا پھرتا ہوں کہ کاش کہیں برکھا مل جائے۔ جانے کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے وہ پیر سائیں بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ ہاں، ایک بار خواب میں ضرور آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا، سائیں اللہ کے واسطے مجھے بتا دو برکھا کہاں ہے، پھر وہ کب ملے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، بادل اور برکھا کی قربت تو مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، جب برکھا برس جاتی ہے تو دونوں نہیں رہتے۔ برکھا پیاسی دھرتی اور بادل آسمان کی وسطوں میں ہو جاتا ہے۔ اب اپنی تلاش کی راہ بدل لے، جا جا تلاش کی راہ بدل لے۔ کیسے بدلوں یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور وہ راہ مجھے نہیں ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔